अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। दुरूद शरीफ पढ़े ना जी सारे हज़रात, दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात सादात किराम, उलमाए किराम और बिलखुसूस हज़रत पीर साहिब किबला, आज इस खूबसूरत तकरीब में आस्ताना मुक़द्दस अलीपुर शरीफ में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब को इखलास की दौलत अता फ़रमाए, इस हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए, इस महफ़िल पाक को अक़ाइद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है कि दीन तीन चीज़ों का नाम है। मुकम्मल खुलासा और मुकम्मल निचोड़ इखलाकियात के बाब में। एक होते हैं ईमानियात के तकाज़े, ज़रूरियात दीन के, ज़रूरियात अहले सुन्नत के तकाज़े। ईमान लाने के बाद, ज़रूरियात दीन को मानने के बाद हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तीन चीज़ें अगर तेरे अंदर आ गईं तो तूने अखलाकी तौर पर अपने दीन को मुकम्मल कर लिया है। ये बात, सारी बात का खुलासा है, आप इस पर तवज्जो करेंगे। मोबाइल आप ज़रूर चलाएं पर बात मेरी पर तवज्जो रखें। फरमाया तीन बातें। हुज़ूर कौन सी? मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक तो दीन का इल्म हासिल करो, ज़रूरियात सीखो, बाकायदा दीन का मुताला करो। और दूसरा फरमाते हैं, इल्म हासिल करो तो फिर उस पर अमल करो। और तीसरा फरमाते हैं, जब तुम दीन पर अमल करो तो फिर उसमें इखलास पैदा कर लो, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता किया है ना, ये शऊरी दीन है, शऊरी। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला ने तदब्बुर करने का कहा, तफक्कुर करने का कहा, गौर करने का कहा, शऊर की आंखें खोलने का कहा। फ़हम व फ़िरासत, शऊरी बुलंदी, यानी बंदा सीखे दीन को। हमें, हमारे साथ नुकसान ये हुआ कि हम ये समझ नहीं सके कि जिस तरह तस्बीह लेकर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब है ना, इसी तरह वज़ू के मसले सीखने का भी सवाब है। ये हम समझ नहीं पाए। वो ख़ास ज़हन जो बनना चाहिए था कि जिस तरह तस्बीह लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ने का सवाब है ना, इसी तरह अपनी ज़रूरत की बातें सीखना। देखिए ना, हुजूर ने शऊरी दीन हमें दिया, शऊरी खुली हुई किताब दी। महबूब ने सवाल करने की इजाज़त दी, और एक बंदे ने अगर 20 दफ़ा आके एक बात पूछी तो हुजूर ने 20 दफ़ा सवाल का जवाब दिया। देखिए, किसी शख्स को चुप कराना और बात है, और किसी को मुतमईन करना ये और बात है। इन दोनों में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि अदब के नाम पर या तकरीम के नाम पर बाज़ लोगों को चुप तो करा दिया जाता है, लेकिन वो मुतमईन नहीं होते। बिलखुसूस नई नस्ल में ये बात बड़ी ज़्यादा है। और जब आप लोगों को बिल्कुल चुप करा देते, मुतमईन नहीं करते, तो फिर बाज़ औक़ात बगावत जन्म लेती है। उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। तो दीन का इल्म, देखें आप, खिदमत जब हुजूर की कोई कर रहा है ना, बड़ी खिदमत, सही बुखारी में मौजूद है। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कि मैं आज खिदमत करूँगा महबूब की, आज ना हुजूर को वज़ू मैं कराऊँगा। कहा ठीक है, आप करा लें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पानी भर के रखा वज़ू का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वज़ू कर लिया तो हुजूर को पता होता था कि वो तो एक सहाबी
اکثر کجاوا باندھتے تھے گھوڑے پہ، تو ایک دن انہوں نے باندھا نہیں تو حضور فرمانے لگے آج یہ تیرا انداز نہیں باندھنے کا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور تو پوری توجہ رکھتے تھے، تو فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ آج بات روٹین سے ہٹ کے قاضی صاحب تشریف ہے، وہ جناب تہاڈی مہربانی، اللہ تو ان خوش رکھے جی، جنہیں آگے نے جی مینوں بڑے نے، ان باقی ساتھی بیٹھے ہیں جی آرام نال، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ توجہ کریں جی، تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری خدمت سے حضور خوش ہوئے، اور جب خوش ہوں کریم تو پھر کمال ہی عطا ہوتی ہے نا۔ کہتے ہیں حضور پورے خوش ہوئے خدمت سے، تو پتہ دعا کیا دی؟ کہا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اسے دین کا علم عطا فرما۔ وہاں بھی حضور نے فروغ علم کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ آج زیادہ مشکل نہیں ہے، ڈھیر ساری عربی کتابوں کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دن میں 6 گھنٹے موبائل چلانے والا بندہ بھی 4 صفحے کتاب نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ایک رکوع قرآن مجید کا ترجمے سے نہیں سیکھنا چاہتا۔ جب قوموں میں علم اٹھ جاتا ہے نا، تو پھر وہاں اس طرح کی سیاہی نظر آتی ہے کہ ان کے دشمن ان پر پوری طرح چھا جایا کرتے۔ کسی بندے کو مسئلہ نہیں ہے، کسی کافر کو مسئلہ نہیں ہے ہمارے لاؤ لشکروں سے، ہماری بڑی بڑی باتوں سے، بڑے بڑے اجتماع سے، کہاں کسی کو مسئلہ ہے۔ ہلاکو خان نے بغداد پر جو حملہ کیا تھا تو پہلا کام اس نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی لائبریری کو اٹھا کے دریا میں پھینکا تھا۔ ان کی کتابیں ضائع کرو، ان کی تفاسیر، ان کے علوم۔ ہمارے مشائخ، آپ کسی بھی صوفی بزرگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو بھی، داتا گنج بخش علی جویری، یہ حضور غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، تو داتا صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کو دیکھ لیں، کام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، کام ہو رہا ہے۔ ہمارے صوفیاہ کا شغف رکھا پڑھنے پڑھانے سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دین کا علم، اور پھر اس پر عمل۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں۔ میں طالب علموں سے کئی دفعہ بات چیت کرتا ہوں تو بچے کہتے ہیں جناب فلانی چیز یاد نہیں ہوتی، جمعے سے پہلے صحیح تیاری کرتے ہیں، تو جمعے کے ٹائم آ کے میں کہا تساں اصل تیاری لوکاں واسطے کی تھی نا، یہ کوئی اپنے ذوق کے لیے یاد کیا ہوتا تو بڑا کوئی یاد ہوتا۔ بھئی جب آپ دیکھیں ہر چیز کے بیان کرنے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں کھول ہی ایک سکتا ہوں۔ دین کا علم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنے رنگ میں بھی اس کی شرح بیان کی ہے۔ کشف المحجوب میں حضور نے دعا مانگی ہے، نبی پاک نے دعا مانگی ہے، کریم نے دعا مانگی ہے اپنے رب سے۔ کہا اے اللہ اس علم سے بچانا جو علم تو ہو اور نفع والا نہ ہو، جو بات ہمیں نفع نہیں دے رہی، جس پر ہم عمل نہیں کر رہے، یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرا اس پر عمل کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آج کل بڑے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بچے ابھی وہ پوری طرح داخل نہیں ہوتے تو یوٹیوب چینل پہلے سب سے بناتے ہیں، ابھی وہ بالکل شروع بھی نہیں ہوتے بات سے تو ان کا جو ہے نا پیج پہلے سے بن جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ مطلب آگے جانے کا طریقہ کیا ہے۔ دینی روحانی خالص مذہبی اجتماعات میں بھی جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ فوٹو بازی ہوتی ہے۔ کیا وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں ہی فوٹو کے بغیر گزار دی، فوٹو کے بغیر گزار دی۔ وہ حقیقت کی زندگی انہوں نے جی، حقیقت کی۔ کیمروں میں نہیں تھے پر لوگوں کے دلوں میں پورا بسیرا تھا ان کا۔ آمدام برسر مطلب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں دین کی، کوئی طریقہ بتائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے، فرمایا تو اگر دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کر، دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر باتیں ساری دوسروں کو بتانے کے لیے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک شخص کو
جب پوری طرح وہ سلوک نقشبندیہ کے مطابق ان کی تربیت ہو گئی، انہوں نے لطائف بھی سارے طے کر لیے، جو اسباق مکمل کرانے تھے حضرت نے وہ سارے دے لیے، تو پھر آپ نے انہیں اپنے دستخطوں کے ساتھ سلسلے کی اجازت عطا کی، فرمایا اب آپ بھی اس کے ابلاغ کا کام کریں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خلیفہ صاحب کو خط لکھا، کہا کیا حالات ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور حال یہ ہے کہ آپ نے مجھے اجازت دی تھی تو الحمدللہ میں 3 شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں، بولتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، اللہ کی توفیق سے تینوں کام کرتا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب نے پھر جواب لکھا، فرمانے لگے آپ نے جو کہا دین کے شعبہ جات میں خدمت کا، فقیر اس سے خوش ہوا، لیکن کہنا یہ تھا کہ یہ تینوں کام تو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے، صبح کچھ دیر رب کی یاد میں رونا نصیب ہو جاتا ہے، کیا کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دیر تک مصلی پہ بیٹھے رہنے کو دل کرے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن قرآن شریف ہی پڑھنا ہے؟ آپ کی اپنی قلبی واردات کہاں پہ؟ آپ خود کس مقام پہ؟ ابلاغ دین، اشاعت دین، تبلیغ دین، یہ قابل صد مبارکباد، لیکن یہ کہ آپ کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ وہ کسی نے حضرت بایزید بسطامی سے آ کے پوچھا کہ حضرت خواجہ شیخ صوفی پیر بایزید بسطامی آپ ہی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے اس بندے کو تو میں 30 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، اگر ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا۔ وہ بندہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک اور شخص سے کہنے لگا حضرت خواجہ پیر صوفی درویش شیخ حضرت بایزید بسطامی، وہ کہنے لگے ابھی تو تم بات کر رہے تھے ان سے، کہنے لگے وہ تو کہہ رہے ہیں میں 30 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، کہنے لگے یہ جو تم نے پیچھے القا بات کی بھرمار لگائی ہے نا، یہ وہ مانتے نہیں نا اپنے آپ کو، وہ مانتے نہیں نا اپنے آپ کو، یہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے جو تم نے بڑا ذرا ڈالا ہے ان پہ۔ وہ سیدھے سیدھے لوگ ہیں، اپنی زندگی سیدھی سادھی گزارنا چاہتے ہیں، الجھاؤ نہیں ہے، تو زندگی میں علم ہو ضرورت کے مطابق، پھر اس پر عمل ہو، اور پھر بندہ مخلص ہو۔ اخلاص تو گھر میں نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ بیوی کو برداشت ہے، کھانا کم بھی ملے تو برداشت ہے، کپڑے سادے بھی ملے تو خاتون کو برداشت ہے، اسے اس کا خاوند بہت مہنگے تحفے نہ دے تو برداشت ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اس کی توجہ کہیں اور بھی ہے، پھر اس کو برداشت۔ اور اگر بیوی کام کاج نہ بھی کرے اور وقت پہ کھانا نہ بھی پکائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پتہ چلے نا کہ معاذ اللہ اس کا دھیان کہیں اور بھی ہے تو خاوند کے لیے یہ برداشت۔ آپ سمجھ لیں میری بات کو، یہ جو ریاکاری کو شرک کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نبی پاک کے روضے کے قریب بیٹھ کے رویا کرتے تھے، حضرت عمر نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے عمر میں جس دن سے یہ حدیث سنی ہے نا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، سارا دن روتا ہوں۔ انسان ہے، کہیں کوئی بات ایسی ہو ہی جاتی ہے تو اتنا بڑا محبوب نے اسے جرم قرار دیا کہ یہ شرک اصغر ہے، دکھاوا کرنا، دکھاوا کرنا۔ مخلص لوگ، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مخلص ہو کے عمل کر، تیرا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں تیرے لیے زیادہ بنا کے پیش کر دیا جائے، کفایت کرے گا تجھے، مخلص ہو جائے انسان۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، ایک جہاد تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، فرماتے کٹھن سا راستہ تھا، مشکل تھا، قحط بھی تھا، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، سفر کی نکاہت بھی تھی، تو ہمیں مشکل محسوس ہوئی اس سفر میں۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ جتنی محنت ہم نے اس سفر میں کی ہے اور جتنا ثواب ہمیں اس کا ملے گا، شاید پہلے کم ہی ایسا نصیب ہوا، اور ہمارے دل میں یہ بھی بات آتی تھی کہ کچھ لوگ گھروں میں رہ گئے، آئے نہیں جہاد کے لیے، تو کہتے ہیں محبوب ہمارے دلوں کی بات جان گئے،
تو حضور فرمانے لگے تمہارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو آئے تو نہیں پر ثواب انہیں بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تمہیں ملے گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مشقت، ہمارا سفر، ہماری بھوک، یہ دقت، اور انہیں گھر بیٹھے ثواب ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے وہ مخلص ہیں، آنا چاہتے تھے، مجبوری سے آ نہیں سکے، وہ نہیں آ سکے، پر رب رسول تو ان کا اخلاص جانتے ہیں نا، انہیں اجر دیا جائے. زندگی میں اخلاص، یعنی بندہ نہ بھی زیادہ کسی کے نعرے لگائے، نہ بھی کسی شیخ کے زیادہ ہاتھ چومے، نہ بھی آگے پیچھے ہو، نہ بھی زیادہ وہ، لیکن وہ مخلص ہو آستانے کے ساتھ، اس کی باطنی کیفیات کے اندر تشکیک نہ ہو، تو اس طرح کے لوگ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. 3 باتیں زندگی میں طاری کریں. ایک تو ساری زندگی سیکھنے کا مزاج بنائیں، ساری زندگی. نہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں فارغ ہو گیا ہوں تعلیم سے. ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بات ارشاد فرمائی، اور دور حکومت میں کو بات کی حضرت عمر نے. اور حضرت عمر وہ ہیں کہ محبوب فرماتے ہیں ہر امت میں کوئی محدث ہوتے ہیں، میری امت کے محدث عمر ابن خطاب ہے. کوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی عورتوں کے حق مہر کے حوالے سے، تو ایک خاتون پیچھے سے پردے کے پیچھے سے جمعے والے دن بول پڑی اور کہنے لگی عمر آپ اس کو مقید کر رہے ہیں، آپ اس کی حدود بیان کر رہے ہیں، اور اللہ رسول نے اس مسئلے میں اجازت دی ہے، آپ اسے قید کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تینوں زیادہ پتہ ہے کہ مینوں زیادہ پتہ ہے، اور ایک بولی دا تو نہیں نا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر کہنے لگے ایک بی بی نے سچ کہا ہے اور ایک مرد نے خطا کی ہے. فرمایا تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تیری بات درست ہے. تو قرآن حکیم نے جو صوفیاء کی اور اولیاء کی عظمت بیان کی وہ بھی اسی ترتیب سے بیان کی. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں، مضمون میں بیان کر چکا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ. ان کے اندر یہ آنے جانے کے پروٹوکول کے بھاگ دوڑ کے یہ شوق نہیں ہوتے. علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے. وہ اگر کبھی کوئی جاہل ان سے الجھنے بھی لگے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے. قَالُوا سَلَامًا، بھائی تمہیں سلام. الجھاؤ پیدا یہاں نہ جناب، اتنا الجھاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنی مصیبت ہے، اتنا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی فروعات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کی بنیادوں پر باقاعدہ گروہ بن گئے. تفریق در تفریق کا سلسلہ، اور کام کی بجائے. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں اپنے دور میں کہ لوگوں کی اتنی توجہ اپنے کام پہ نہیں ہوتی جتنی دوسرے کے کام پہ ہوتی. بھئی آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں، وہ دوسروں کا حساب کوئی آپ کے ذمہ تو نہیں، وہ اللہ لے لے گا جب حساب لینا ہے. اپنے کام پر توجہ نہ دینے سے اپنا کام کئی دفعہ پیچھے رہ جاتا ہے. کرنے کا کام یہ کہ الجھاؤ سے مکمل بچے، اپنی ڈیوٹی صحیح کر کے کریں، صحیح کریں. ایک دوست ایک دفعہ تشریف لائے تو ان کی جوتے بنانے کی فیکٹری ہے. وہ شکوے کرنے لگے سیاستدانوں کے بھی، پیروں کے بھی، بیوروکریٹس کے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی، فلانے کے بھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان تبصروں کی بجائے اگر صرف اتنا کام کریں نا، جوتا ذرا پائیدار بنائیں. تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جنہیں روز جوتوں کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے. ایک تو ہم اپنا کام توجہ سے نہیں کر رہے، پوری دنیا کو کیسے سنواریں گے؟ الجھاؤ نہیں زندگی میں، الجھاؤ نہیں. اور ویسے بھی ہر بندہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ بندہ اسے بحث کرے. اب ہر ایک سے بندہ بحث کرے گا، جس مرضی بندے کو ڈسکس کرنا، جس مرضی بندے کا سٹیٹس اپنے سٹیٹس سے جوڑ لینا، یہ ویسے ہی درست نہیں، اخلاقاً ہی ٹھیک نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، رات کا وقت تھا، رعایا کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. لکڑی کے جوتے کھڑاؤں انہیں کہا جاتا تھا، وہ پہنے ہوئے تھے. ایک بابا جی رات کو فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے بیچ کنارے سڑک کے. تو آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اب اچانک آپ کا ٹکراؤ کسی سے بھی ہو جائے نا، موٹر سائیکل کا، گاڑی کا، تو ایک ہی ہر بندے کی زبان پر بات ہوتی ہے کہ اندھے ہو، یہ اندھے ہو، نظر نہیں آتا.
پیر پہ پیر آیا تو بابا جی بھی بڑے پریشانی کے عالم میں یکدم اٹھے تو کہنے لگے حالان تو ملعامہ، آپ اندھے ہیں نظر نہیں آتا؟ تو وہ چائے سے کیتلی ہمیشہ ہی زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو 7 سپاہی تھے انہوں نے تلواریں نکال دی. وہ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جس گستاخ کی گردن اڑائیں گے. فرمایا کون سی گستاخی؟ نے کہا حضور آپ کو اندھا کہا ہے. کہنے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہنے لگے جناب کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا. کہا حضور آپ سے ہی باتیں کر رہا تھا. تو کہنے لگے بیوقوف وہ بابا جی نے تو یہ پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا ہم نے جواب دے دیا. تے نالے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پہندہ ہی، ہارن دا مول ہیرا. بیک ہی نہیں ہوتے لوگ. صوفی درویش بھی بیک نہیں ہوتے، اتنی بڑی مشقت میں آ جاتے ہیں جس کی حد نہیں. تو زندگی میں الجھاؤ نہیں، بالکل نہیں. اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دن ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، عاجزی سے چلتے ہیں، اور رات ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں. سبحان اللہ، کیا بات. اس بندے کا مسلح آباد نہیں نہ ہوتا، وہ بندہ فکری انتشار کا شکار ہوتا ہے. جن لوگوں کے مسلح کمزور ہو جاتے ہیں ان کے حافظے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. جو دعائیں لمبی نہیں نہ مانگتے وہ بے یقین زندگی گزارنے لگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے تنظیمی، تحریکی، سیاسی، کاروباری لوگ 3 موبائل رکھے ہیں، کسی کو کوئی خبر جا رہی ہے، کسی کو کوئی جا رہی ہے. دنیا میں اپنا آپ سیٹ کرنے کے لیے اتنے پریشان ہیں بیچارے کہ حافظے کمزور ہو گئے، کمزوری آ گئی. حالانکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصلے پہ بیٹھ، اپنے رب کو منا، جو اصل کام ہے. اب تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے. میں ایک ماہر نفسیات کو پڑھ رہا تھا تھوڑے دن پہلے، بڑے قابل آدمی ہیں، تھوڑا بہت کبھی کبھی ان سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ اب تو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض اس لیے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ گہری نیند سوتے نہیں، کیونکہ وہ آخری ٹائم تک موبائل چلتا ہے رات کو، آخری ٹائم، اور نیند گھیر لیتی ہے تو اس کو تکیے کے نیچے دے لیتے ہیں. اور وہ صبح اٹھتے ہیں تو اسی ٹینشن میں اٹھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں میری فوٹو پہ کوئی نیا کومنٹس آیا کہ نہیں آیا. وہ بیماری اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ گہری نیند نہیں بندہ جا پاتا، اسے آسودگی حاصل نہیں ہوتی. اس کھوپ اندھیرے نے انسان کو دور کر دیا. کیوں اللہ کے بندوں نے جنگلوں میں ڈیرے جا لگائے، چھپ گئے، کونے میں چلے گئے، جگہ ڈھونڈتے پھرتے تھے. اسی کسے دے کچھ نہیں جلا کے نہ کوئی ساڈا دردی. کچھ ٹائم چلیں، اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا، پر حضور بھی تو کہتے تھے نا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، پڑھیے نا صحیح مسلم شریف، فرمایا تو اگر اجازت دے تو میں رب کو راضی نہ کر لوں. یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں؟ تو کہا نہیں حق تیرا ہے. اور پھر سیدہ کہتی ہے کریم مصلی بچھاتے تو قدم مبارک میں ورم آ جاتا ہے، ساری رات کا قیام. اور جب میں رو کے عرض کرتی حضور آپ تو محبوب ہیں رب کے، امام ہیں نبیوں کے، سید ہیں رسولوں کے، اتنی مشقت. حضور فرماتے عائشہ تم ہی نے گنوایا نا کہ میرے اوپر رب کے بڑے احسانات ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. خاص ذوق عبادت کا، خاص خانقاہی ماحول کے اندر جو کام سب سے زیادہ ہوتا تھا نا وہ درود پاک کے پڑھنے کا ہوتا تھا، وہ تلاوت قرآن حکیم کا ہوتا تھا، وہ کثرت سے ختم خواجگان، وظائف، عبادات، شجرے، یہ کام زیادہ کیے جاتے. لوگ اپنے کاموں سے تھکے ماندے یہاں کچھ دیر بیٹھتے تھے اور وہ بھی اپنی روحانی تسکین کرتے تھے. ہم جو خانقاہی لوگ ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو توجہ دلائیں. اب تو لوگ چلے گئے وہ موٹیویشنل اسپیکر کے پاس سکون کے لیے، لوگ چلے گئے
مختلف ڈاکٹروں کے پاس مختلف ورکشاپیں لوگوں نے لینی شروع کر دی ہیں. ایک ڈھیر سارا طبقہ جو سیشن لیتا ہے ذہنی سکون کے لیے. تو ذہنی سکون تو صرف اور صرف درویش کے پاس ہوتا ہے, اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. رب کا بندہ جو اسے اللہ رسول کے راستے پہ چلاتا ہے وہاں اس کے لیے اسباب سکون ہوتے ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایک تو اپنی زندگی میں ضرورت کے مطابق اپنے فہم کو بلند کریں, علوم کے حصول پر توجہ دیں, اور دوسری بات یہ کہ ہم پھر عمل کا راستہ اختیار کریں. یہ علم لفظوں کے ہیر پھیر کا نام نہیں ہے, عمل کا نام ہے. اور کسی کی کردار کی بلندی بتاتی ہے کہ عالم کتنا بڑا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں اخلاص ہو. چوتھی بات یہ کہ دن عاجزی انکساری سے گزرے, الجھاؤ سے بندہ بچے. اور رات, پانچویں بات یہ کہ رات اس کی اللہ کے ساتھ ہو, اسے نہ کچھ ٹائم مصلی پہ بھی گزارنا آتا ہو. 20 منٹ کم از کم موبائل بند رہے انسان کا, کم از کم 20 منٹ, اور وہ پوری یکسوئی سے چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ جب مصلوں پہ بیٹھتے تھے تو راہب لگتے تھے, راہب لگتا تھا ان کا دنیا سے کوئی رشتہ ہی نہیں. لیکن جب وہ صبح اٹھ کر گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے تو پھر مجاہد لگتے تھے, پھر محسوس ہوتا تھا کہ انہیں سب شعور ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید آئے ہوئے ہوتے تھے, ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں, تقریر سننے والے, دعا کرانے والے. حضرت صاحب تھوڑا سا ٹائم ملتا تو جا کے نفلوں کی نیت باندھ لیتے. ایک دن کچھ علماء نے شکوہ کیا, عرض کی حضور کمال ہے, لوگ اللہ اللہ سیکھنے آئے, آپ اٹھ کے مصلی پہ چلے گئے. حضرت فرمانے لگے میں اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا, اب میں یہی بیٹھا رہوں تمہارے پاس ہی, تو جب میں نے وصول ہی کچھ نہیں کیا تو بانٹوں گا کیسے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں وہاں جاؤں, تمہاری عرضیاں پیش کر آؤں اور نئی خیرات لے آؤں تاکہ تمہارے اندر بانٹی جا سکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بزرگوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.